अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुनो न्यूज़ HD में आपका मेज़बान डॉक्टर मरियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, अब तक की डेवलपमेंट्स और अपडेट्स को अगर हम एनालाइज करें तो इंडिया के अंदर बड़ी हीट फील हो रही है उनके ईवानों में। नरेंद्र मोदी का परसों का स्टेटमेंट कि मैं चुन चुन के बदला लूँगा, वक्त और जगह का तयन मैं करूँगा, उनके अर्नब स्वामी और दीगर जो एनालिस्ट हैं वो जहर उगल रहे हैं और हिंदुस्तान को कह रहे हैं, उसकी गवर्नमेंट को, कि आपने ऑपरेशन सिंदूर मैनेज किया है, कंप्रोमाइज़ किया है, ट्रंप के कदमों में लेट गए हैं। पाकिस्तान की वाह हो रही है डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, इंटरनेशनली प्रोटोकॉल्स मिल रहे हैं और जो एक यूनिटी ऑफ ग्रेटर पाकिस्तान बनने जा रहा है, बांग्लादेश, अज़रबैजान, तुर्किया, सेंट्रल एशियन स्टेट्स, तो आसिम मुनीर साहब की जो लीडरशिप है निखर के सामने आई है, तो सारा क्रेडिट हमें मिल रहा है। तो इंडियन मीडिया की चीखों को पुकार जो है वो सुनने के लायक है। दूसरी, उत्तराखंड, झारखंड, त्रिपुरा और आसाम के अंदर जूनागढ़ जो हमारा था, वहाँ पे मुसलमानों के साथ डिस्क्रिमिनेटरी लॉज बड़ी तेज़ी से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। जो भी तरक्याती काम है, डेवलपमेंट फंड्स हैं, मुसलमानों को वहाँ कटौती लग गई। वक्फ का बिल आ गया, दरगाहों की कमाई इंडियन गवर्नमेंट लेगी और मुसलमानों का इस्तेसाल भी करेगी। तो हिंदुत्व इस वक्त छाया हुआ है। बर्ची बरदार RSS के गुंडे आसाम में मुख्तलिफ़ जगहों में पिछले 20 दिनों में 10 मुसलमान बच्चियों का रेप हुआ है। इट्स अनफॉर्चुनेट। तो इसका मतलब है कि दो कौमी नज़रिया, जो फील्ड मार्शल भी कहते हैं, निखर के सामने आ रहा है। तो जब गाय के ज़बिये पे पाबंदी हो, मुसलमानों की जान माल इज़्ज़त महफूज ना हो, ऑपरेशन सिंदूर उनके गले का सिंदूर बन जाए, तो उस वक्त इंडिया जो है वो इजराइल के साथ क्या और नेक्सस कर सकता है। चूँकि जो प्रिडिक्शंस अहादीस की रोशनी में हैं, ख़ित्ते से ठंडी हवाएं, खुरासान से, और ये लश्कर इमाम मेहदी के साथ, तो टकराव तो होना है हमारा तल अबीब के साथ। ये हदीस की रोशनी में हम इसको अगर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वो भी बिल्कुल वादे है। इन सारे इशूज़ को लेके आज जिस मेहमान शख्सियत को दावत दी है, मैं उनका तारुफ करवा दूँ कि अंजुमन चेयरमैन है तहरीक जवानाने पाकिस्तान के। इनके वालिद साहब एक दबंग आवाज़ थे, नहीं हैं आज भी। उनकी एक एक चीज़ हर्फ बहर्फ सच साबित हुई, स्पेशली अमेरिका और इज़राइल के हवाले से। यानी पाकिस्तान के ज़रखेज़ दिमागों में से, मैं कहूँ दुनिया के, वो एक दिमाग था जो ज़ात में अंजुमन था, तहरीक था, और जिसने मुस्लिम उम्मा को रिवाइव करने का लेसन दिया, यूनिटी की बात की। मेरी मुराद अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भाई। आपके वालिद साहब का ज़िक्र मैं इसलिए करता हूँ, उनकी बड़ी न्याज़मंदी थी और बड़ी शफ़क़त फरमाते थे, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने 3-4 इंटरव्यूज़ ज़िंदगी में उनके किए जब मैं जिना में था, लेकिन जो मुलाकातें थीं, एक एक लफ्ज़ सोने के पानी से तोलने के मुतरादिफ है। जो कहा आज वही हुआ। कैसे देखते हैं, पहले तो ये बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए, कुछ लोग जो होते हैं वो ज़िंदा रह के भी जो है गुमनाम हो जाते हैं। कुछ लोग जो है अल्लाह के पास जाके भी जो है वो अभी तक नामवर होते हैं। ये अल्लाह ताला की देन है। और अल्लाह ताला कुछ अपने मखसूस बंदों को, जो कि उसकी कसौटी के ऊपर पूरे उतरते हैं, परखता है अल्लाह ताला। बड़ा जो है ना 3W से परखता है। और उसके बाद जो उस कसौटी पे पूरे उतरते हैं तो फिर अल्लाह उनकी ज़बान जो है ना, उसके अंदर कुछ खुदाई कलमात जो है वो अदा करवा देता है। ये मैं नहीं समझता कि ये जो बातें जो मेरे वालिद जनरल हमीद गुल रहमतुल्लाह ने कहीं, ये कोई बशरी ज़बान नहीं थी। ये बस अल्लाह ताला जिसके ऊपर रहम फरमाता है, जिसे कुछ ये मोमिन की ज़ुबान बन जाए, बस वो आपने दुरुस्त फरमा दिया। तो ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि मैं एक ऐसी शख्सियत के यहाँ पैदा हुआ, उसके साथ मेरे पर ज़िम्मेदारियाँ हैं। और हुब्बुल वतनी और दीन इस्लाम से मोहब्बत, जज्बा जहाद, ये मुझे विरासत में मिला। विरासत में मिला। अच्छा, इसी से कॉन्टेक्स्ट में मैं आगे चलता हूँ। अभी जो मैंने इंट्रो में कहा, मोदी को बड़ी हीट फील हुई है, चुन चुन के बदला लेंगे, जगह और वक्त का तयन मैं करूँगा। हमारी कामयाबियाँ उनके मीडिया को, अर्नब गोस्वामी को, इन सब को क्यों नहीं हदम हो रही? देखिए, उनका ये जो अभी हम समझ रहे हैं, चाहे वो बुनियान मरसूस के बाद है या ईरान इजराइल के हवाले से है, ये जंग बंदी नहीं, ये सफ़ बंदी हुई है। अच्छा, ये जंग बंदी नहीं है डॉक्टर साहब। ये तो बात आप तय कर लेना
کیونکہ یہ جنگ بندی نہیں ہے، یہ ان کو جو ان کی ان ایکسپیکٹڈ ان کو مار پڑی ہے، جو وہ یہ امید نہیں کر سکتے تھے کہ اس قسم کی بھی مار پڑ سکتی ہے، بھارت کو پاکستان کے ہاتھوں اور اسرائیل کو ایران کے ہاتھوں۔ اب دو باتیں ہونے والی۔ پہلی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے امریکی اڈے کے اوپر حملہ ہوا اور اس کے بعد جنگ بندی ہوئی، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر یہ ایران کے اوپر جب انہوں نے نیوکلیئر سائٹس کے اوپر حملہ کیا اور پھر جنگ بندی ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ ایران ہار گیا، جی، لیکن اس صورت میں تو ایران جیت گیا کیونکہ جنگ بندی وہاں ہوئی۔ اور مجھے یہ نہیں لگ رہا کہ امریکہ اب اپنا سپر پاور کا سٹیٹس جو ہے نا وہ زیادہ دیر برقرار رکھ پائے گا۔ اچھا، یہ میں ایک اپنے قد سے بہت بڑی بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میری بات کو قبول فرمائے۔ لگ ویسے ایسے ہی رہے۔ میں نہیں سمجھتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک نیا ورلڈ آرڈر کریٹ ہوا۔ بنیان و مرصوص کے بعد جو انڈو پیسیفک ریجن تھا، جس کا چودھری جو تھا، جس کا جو تھانے دار تھا، وہ بھارت کو بنایا جا رہا تھا، بنا دیا گیا تھا۔ پاکستان نے اس کو روایتی جنگ میں جو ہے وہ ہرایا۔ نیوکلیئر کو تو بات کی بات ہے، آپ کو روایتی جنگ میں مطلب وہ مار ماری ہے۔ بس میں آپ کو 38 کے قریب جہاز ان کے ضائع ہوئے ہیں، یہ میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں۔ انڈیا کے جی 38 جہاز۔ بالکل بالکل، آئے نا میرے ساتھ کوئی انڈین بیٹھ جائے، میں بات کروں گا۔ میں ابھی آپ کو جو یہ پاکستان 5 اور 6 جہازوں کی بات کرتا ہے، یہ وہ جہاز ہیں جن کا ہم پورا ریکارڈ دکھا سکتے ہیں پوری دنیا کے اندر ہیں 38۔ بھائی ڈاکٹر صاحب، جو ایئرپورٹ ہم نے ادھم پور میں جو ادھم مچایا ہم نے، اور جو باقی جگہ کے اوپر ہم نے کیا ادھیڑ کے رکھا، تو جو جہاز تھے وہ زمین پہ ہی تھے نا۔ کہاں تھے؟ زمین پہ تھے، زمین پہ تھے، پورے ہینگرز پہ تو تھے۔ ہینگرز میں تھے، پینز میں تھے اپنے، تو ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ حضور والا یہ کریں نا، انڈین کو پوچھیں اسے کہ اس کا مطلب وہ چیخیں یہی ہیں۔ اور یہ چیخیں تبھی تو بلند ہوئی ہیں۔ اور یہ اسرائیل کو جو نقصان پہنچا، اسرائیل نے جو اس کی چیخو پکار، اس کا علمان تھا، سینکڑوں لوگ مرے ہیں اسرائیل میں، سینکڑوں جہنم واصل ہوئے ہیں۔ اور یہ آپ دیکھیں میسائل پہ میسائل آ رہا ہے، ہم نے دیکھا ہے نا، میڈیا نے دکھایا، آپ نے دکھایا، سب نے دکھایا۔ اب یہ جو میسائل آئے ہیں، ان کے آگے کیا پانی کی بالٹیاں لگی ہوئی تھیں؟ وہ بھائی بم لگے ہوئے تھے نا، بارود تھا۔ 500 کلو گرام وار ہیڈ، جسٹ امیجن 500 kg وار ہیڈ، وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اور جو بلڈنگز کا حال دیکھا آپ نے، GHQ ان کا تباہ ہو گیا، جو پینٹاگون، جو ان کا اسرائیل کا موساد بدنام زمانہ اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ تباہ ہو گیا، آگ کے شعلوں میں آپ نے لپٹا دیکھا، ان کے اسٹریٹجک ایسٹس تباہ ہو گئے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آخر اس کے اندر لوگ تھے یا نہیں تھے؟ وہ تو یہ سمجھ بیٹھے تھے نا ڈاکٹر صاحب کہ یہ تو ہم تک پہنچے گا ہی نہیں، اس لیے سارے لوگ چین کی بنسی بجا رہے تھے۔ پہنچا کیسے؟ پتا تو تب پہنچا کیسے؟ پہنچ جاتا ہے۔ یہ میں شروع دن سے کہتا رہا کہ ٹیکنالوجی ہوا کی طرح ہوتی ہے، ٹیکنالوجی دینے والے دے دیتے ہوتے ہیں، جن کو اپنی ٹیکنالوجی کا جنگ میں استعمال کرنا ہوتا ہے، کیونکہ دوائی کا جو فائنل ٹیسٹ ہوتا ہے وہ انسان پہ ہی ہوتا ہے۔ اچھا، ہماری آپس میں یہ لائٹر نوٹ پہ بھی یہ انڈین میڈیا اس کو بھی لے گا، آپ کی کئی ویڈیوز کے کلپس انہوں نے لیے، تو لے لینا، میں پہلے ہی میرے سر پہ 2 کروڑ حمید گل لگایا جہادی تھا، بیٹا بھی جہادی ہے، عاصم منیر حافظ قرآن مدرسے سے پڑھا، یہ بھی جہادی۔ تو خوشی کی بات ہے، خوشی کی بات۔ تم جو وہاں ہندو سارے بیٹھ کے وہ تلک لگا کے اور وہاں جو بیٹھ کے پورا وہ اورنج کپڑے پہن کے، نارنجی کپڑے پہن کے جو ہے ہاتھ میں برچھیاں لے کے اور جے شری رام کے نعرے لگاتے ہوئے تم جب چلتے ہو، تم اپنی وید پڑھتے ہوئے، تم ہون کر کے جو ہے اپنی نیشنل اسمبلی کا افتتاح کرتے ہو، تو پھر تمہارے مقابلے میں تمہارا نعرہ تکبیر اللہ اکبر ہے۔ جاؤ جو کرنا کر لو، ایسی کی ایسی۔ تو چیخیں یہ ہمیں بولیں گے، ہندو بولیں گے سالے۔ عاصم منیر صاحب کے خلاف کیوں ہیں؟ حافظ، عاصم منیر، مولانا، جس حافظ سید عاصم منیر، یہ کیا وجہ ہے؟ یعنی ان کو یہ ٹارگٹ کر کے کچھ ٹیگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان، وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ریوائیول آف جہاد ہو رہا ہے، جہاد جو کہ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ کے بعد بند ہو گیا تھا۔
فوج کی اور باتوں پھر میں افغانستان کے اندر دوبارہ میرے والد کے دور میں شروع ہوا، اور اس جہاد کے ثمرات یہ ہوئے کہ سوویت یونین جو ہے وہ ٹوٹ گیا، امریکہ اس بھاگا. کے 16 ممالک بن گئے، اس کے 6 اسلامی ریاستیں بن گئیں، جہاد کی بات ہوئی. اور پھر فلسفہ جہاد جو تھا وہ ایسا تھا کہ ابھی بھی آپ یقین مانیں، ٹھیک ہے ہمارے آج کل جو افغان طالبان ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی کا انگور تک توڑ کے انہوں نے نہیں کھایا بغیر اجازت. یہ دیکھیں، یہ یعنی کہ بات وہاں آ جاتی ہے کہ جہاد جو ہوتا ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کفر کے ساتھ لڑ رہے ہیں، بلکہ اپنے نفس کے ساتھ بھی آپ لڑ رہے ہیں، اور آپ حق کے اوپر کھڑے ہیں اور آپ ناانصافی نہیں کرتے. جب تک آپ، اور یہی وجہ ہے کہ جو حافظ عاصم منیر صاحب ان کے سینے میں کانٹے کی طرح چبھ رہے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے پاک بھارت جنگ میں فتح کے بعد آپ دیکھیں کہ امریکہ کے صدر سے ملنے کے انتظار میں مودی بیچارہ لائن میں کھڑا ہے. G7 کانفرنس میں سائیڈ لائنز کے اوپر اس کی ملاقات ہونی تھی، اور پتہ چلا کہ ٹرمپ صاحب جو تھے وہ وہاں سے دکان اپنی بڑھا گئے. اور کس سے جا کے ملے؟ مزے کی بات ہے، وہ حافظ عاصم منیر صاحب کو انہوں نے فیلڈ مارشل صاحب کو، اور کہا وہاں آئی لو پاکستان، اور ان کو جا کے اور ان کے متعلق پریس کانفرنس کرتے رہے، اور ایک طویل گفتگو، اور بار بار ابھی پھر بولا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ. جو آسمان کا تھوکا ہوتا ہے نا وہ منہ پہ آ کے گرتا ہے ان لوگوں کے بھی جو پاکستان کے اور دین حق کے خلاف ہیں، اور ان لوگوں کے بھی جو پاکستان کے اندر ان مجاہدوں کے خلاف ہیں جن کی وجہ سے آج یہ ملک جو ہے سلامتی کا گہوارہ ہے. آج دشمن اپنی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ وہ آنکھیں پھر رہتی نہیں ہیں دیکھنے کی. اچھا یہ بتائیں، پروین سوامی ان کے تجزیہ کار ہیں، انہوں نے کہا 11 سالوں میں جو بھارت کا ڈپلومیسی ہے، ڈیفنس ہے، یہ سارا ان کے میڈیا نے اور ان کی دروغ گوئی نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے. تو ان کے اپنے اینالسٹ اب بھانڈا پھوڑ رہے ہیں، ان کا جو کلی تھی کہ بھارت بہت بڑا ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ بارے میں ہوا بھری ہوئی تھی، آپ نے نکال دی. دیکھیں اس کو کہتے ہیں کہ بیکمنگ وکٹم آف یور اون سیلف جنریٹڈ پروپیگنڈا. آپ نے خود ہی اپنے آپ کو، میں ابھی کہنا لگتا ہوں کہ میں تو 7 فٹ کا لمبا آدمی ہوں، پھر میں بار بار بولتا ہوں، آپ بھی 2 لفظ میری تعریف میں بولتے ہیں، مجھے واقعی اپنے آپ کو 7.5 فٹ محسوس ہونے لگتا ہے. امریکہ کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. جب آپ کو یاد ہے تورا بورا وغیرہ میں گئے تو انہوں نے کہا ہم تو مکھی کو بھی دیکھ سکتے ہیں سیٹلائٹ سے، اور ملا عمر جو ہے وہ ان کا گھیرا توڑ کے نکل گیا. تو ان کو نظر ہی نہیں آیا، وہ 100 cc موٹر سائیکل پہ نکل گیا، اور یہ وہاں منہ تکتے رہ گئے. تو امریکہ یہی سوچتا تھا کہ میں افغانستان میں جاؤں گا، ہی کیم ہی سو ہی کانکر، لیکن اس کے بالکل برعکس ہوا. اور یہی کام بھارت کے ساتھ ہو گیا، اور یہی کام اسرائیل کے ساتھ ہو گیا. وہ یہ سمجھنے لگے تھے کہ ہم تو کوئی بڑے قداور کوئی دیو ہیں، کوئی بہت بڑے افریت ہیں، ہم تو کوئی بہت بڑی کوئی شخصیت بن گئے ہیں، کوئی ملک بن گئے ہیں، کوئی طاقت بن گئے ہیں، معاشی استحکام آ گیا. جب سچ کا میدان آیا تو یہ گئے نیچے. اچھا یہ بتائیں، حافظ عاصم منیر کی بات کی، آل رسول بھی ہیں، کریڈٹ SIFC ہو، گرین انیشیٹو ہو، بنیانم مرصوص ہو، ہماری بیڈ گورننس حکومت کا فیلئر وہ سارا پانی پھیر دیتی ہے، شہید چھاتیاں پیش کرتے ہیں، کریڈٹ گورنمنٹ لے جاتی ہے، مشکل آئے سیلاب زلزلہ فوج. کیوں نہیں ہماری ایڈمنسٹریشن کوئی سسٹم کوئی نیا آنا چاہیے، اسلامی صدارتی نظام ٹائپ کیوں نہیں لاتے، عوام کی جان چھوٹے؟ بلوچستان کے تباہی آپ دیکھیں کس کے ہاتھوں ہو رہی ہے، وہاں گورننس کہاں موجود ہے؟ آپ کو نہیں ملے گی. آپ کو خیبر پختونخوا بھی یہ سوات کا اندھوناک واقعہ، اس سے پہلے ڈولی کا واقعہ ہوا، ایک ڈولی کو جو ہے وہ نہیں سمجھا، وہ فوج کو بلانا پڑ گیا. پھر اس کے بعد جھوٹی یہ ویڈیو، یہ میں ضرور کہوں گا ڈاکٹر صاحب اس پہ، ایک ویڈیو آئی ہے جس میں فصلوں کے اوپر 3 ہیلی کاپٹر کھڑے ہیں، ایک اسکاؤٹ ہیلی کاپٹر ہے اور 2 کوبرا ہیلی کاپٹر ہے. وہ پہلی بات ہے کوبرا ہے جو ہے وہ 2.5 فٹ ٹوٹل چوڑا ہیلی کاپٹر ہے، اور وہ اینٹی ٹینک جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. وہ AI جنریٹڈ جی، اور نہیں وہ فصلیں نہیں سکارے بابا، اس کے آگے درخت لگے ہوئے ہیں. یہ وہ تب کی بات ہے جب بنیانم مرصوص کے لیے پاکستان فوج انڈین اٹیک کے لیے جو ہے پریمپٹ کر رہی تھی کہ اگر ان کا ٹینکوں کا اٹیک آیا تو یہاں سے کوبرا جو درختوں کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں وہ اٹھیں گے اور وہ حملہ کر دیں گے. دیکھیں نا بنیانم مرصوص کب ہوا، اس کو بھی غلط بنیانم مرصوص کب ہوا؟
جب فصلیں پک رہی تھیں، ایسے بالکل ٹائم ہے، ایسے ہی غلط ہے، تو میں نہیں کہہ رہا، بالکل صحیح تو ہے۔ پھر مجھے یہ بتائیں کہ وہاں، اور یہ بارڈر ایریا اور یہ ہے شکرگڑھ کا علاقہ ہے، مجھے تو پتہ ہے، اب وہاں یہ ہیلی کاپٹر درختوں کے پیچھے چھپتے ہیں اور پھر جیسے ہی دشمن کے ٹینک سامنے آتے ہیں یہ اوپر اٹھتے ہیں، میسائل داغتے ہیں اور پھر نیچے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہے اس کی بات، اور اس کے اوپر یہ فالس پروپیگنڈا کہ جناب یہ فصلیں سکھانے کے لیے نان سینس باتیں، فصلیں سکھانے کے لیے۔ تو جب علیمہ خان کو لے کے ہیلی کاپٹر گلیشیئر سے جو ہے وہ آ رہا تھا، اس ٹائم پہ کیا تھا؟ جب وہ کتا بھی ساتھ بیٹھ کے عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے بنی گلا جایا کرتا تھا اور وہاں سے پرائم منسٹر ہاؤس آیا کرتا تھا، تب کیا ہے؟ جب 55 روپے لیٹر جو ہے پیٹرول جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ان کے کاسٹ آ رہی تھی ہیلی کاپٹر کی، وہ کیا ہے؟ جو انہوں نے ایئر ایمبولینس کی باتیں شروع کی تھیں اور جو پچ سکھانے کے لیے استعمال ہو رہا تھا پی سی ایل کے، وہ گورنر خیبر پختونخوا حکومت کا ہیلی کاپٹر ہے۔ وہ ہیلی کاپٹر جو پھر کرکٹ کے کھلاڑیوں کو لانے کے لیے جو ہے عمران خان سے ملوانے کے لیے جن کو لایا گیا، وہ کون تھے؟ خدا کا خوف کرے، چاہے وہ پارا چنار کا واقعہ ہو جہاں 150 لوگوں کو، عورتوں بچوں کو جلا دیا گیا، قتل کر دیا گیا، اور یہاں خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ جو تھا وہ بیٹھ کے جو ہے وہ اسلام آباد پہ دھاوا بول رہا۔ عبداللہ بھائی آخری بتائیں انکمپیٹنسی کو کیسے دور نظام، کریں؟ انکمپیٹنسی، چینج آف سسٹم، یہ نہیں چلے گا، پیریڈ۔ یہ پاکستان اور یہ نظام نہیں چل سکتا۔ آئے نا اسلامی پھر صدارتی نظام، آپ نہ آئین کیا مطلب ہے؟ آپ نے کیا آئینی طور پہ قبول نہیں کیا؟ کیا آئین کے اندر قرآن اور سنت کی بالادستی نہیں ہے؟ یہ ہے خلافہ اعلیٰ منہاج نبوہ کی بات چاہے ہے۔ تو کیا پی ٹی آئی نے اس کو قبول کیا؟ کیا پیپلز پارٹی نے کیا؟ کیا مسلم لیگ کی حکومت جو ہے وہ کر رہی ہے؟ کیا کسی اور نے لا کے کھڑا کیا؟ حضور پاکستانی قوم جو ہے وہ چاہتی ہے کہ اس اسلامی کے اندر، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ایسا نظام جس کے لیے ہم نے وعدہ کیا تھا۔ مسلمانوں کا جو ہند کے تھے ان کا ایک خواب تھا، ان کی ایک محبت تھی، کس سے؟ دین اسلام سے۔ دو قومی نظریے کو عملاً یہاں پہ نافذ دین کریں۔ اسلام کو پریکٹیکلی نافذ کرنا۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی سود اللہ کے خلاف جنگ ہے، اور دوسری طرف آپ سود کو جو ہے وہ آرٹیکل 38 کی کلاز ایف کہہ رہی ہے، For God's sake, what are you doing؟ چینج آف سسٹم کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ حافظ سید عاصم منیر صاحب سے یہ درخواست ہے، پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے، پوری قوم، پورے جوانوں کو میں لا کے آپ کے پیچھے کھڑا کر دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ نظام کی تبدیلی کی بات کریں، کیونکہ اس نظام کے ساتھ پاکستان نہیں چل سکتا۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہے، یا پاکستان کو رکھیں یا اس گندے نظام کو۔ میری چوائس تو پاکستان ہے، آپ اپنی بتائیں۔ بہت شکریہ عبداللہ حمید گل صاحب۔ ہماری چوائس پاکستان ہے۔ حافظ سید عاصم منیر اہل رسول بھی ہیں، آپ حافظ قرآن بھی ہیں، فوجیوں کا حوصلہ بڑھاتے ہیں قرآنک ورسز کوٹ کر کے، نوجوانوں سے خطاب میں ان کو رچ کلچر ہیریٹیج سے ریکنیکٹ کرتے ہیں، اسلامک کلچر بتاتے ہیں قرآن کی روشنی میں۔ حافظ صاحب امیدیں آپ سے ہیں، ہم سب کو ہیں، آپ قدم بڑھائیں اسلامی نظام کے لیے، خلافہ اعلیٰ منہاج نبوہ کے لیے۔ آپ تو تگودو کی بات کرتے ہیں، اس جسم میں خون کا ایک ایک قطرہ گواہی دے گا کہ ہم اسلام چاہتے ہیں، پاکستان اور اسلام لازم و ملزوم ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر مریاض عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔